बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़ आपके लिए पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर सुनने वालों के लिए है। और मेरी तरफ से और मेजर रिटायर्ड आदिल राजा साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम हमारे नाज़रीन। और आदिल साहब आपको भी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो वेरी मच। तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को, अजीजाने मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। बहुत शुक्रिया आदिल, बहुत शुक्रिया। और ख़ास तौर पे जो हमें फीडबैक देते हैं, कमेंट्स, क्रिटिसिज्म देते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। और चंद दिनों से मैं पेट्रन्स को शुक्रिया अदा करना भूल रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया, भूलते आप नहीं हैं। आप ही की वजह से हम ये जिहाद जारी रख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपकी सपोर्ट का, बड़ी मेहरबानी। आदिल, हमने सुबह का जो हमारा वीलॉग था वो बहुत ही मुस्बत भी था। उसमें आपने टंटकोरों की बड़ी क्लास ली। मैंने भी कहा घुंघरू पहन के कुछ लोग आ जाते हैं तबला लेके और अपना राग लाते हैं। लेकिन वो तो चले, हमने एक बात कर दी और हमें पता चल गया कि फ़ौज ने, बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो फ़ौज ने अपने आप को लाताल्लुकी का कहा है कि जी हमने ना इलेक्शन में रिगिंग की है, ना हमारा सियासत से कोई ताल्लुक है। ये ऐसे ही कुछ ऐसे जो छोटे-मोटे जो लोग हैं, सोशल मीडिया पे ये गलतफ़हमी फैला रहे, उसको छोड़ दो। मैं इस पर ख़त्म किया था प्रोग्राम हमने सुबह वाला, इस पर शुरू करते हैं। पाकिस्तान का 5 पॉइंट एजेंडा है सिर्फ़, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं कि इमरान खान, उनकी अहलिया, तमाम कैदी जो हैं सियासी, उनको रिहा किया जाए, उनके साथ जितनी नाइंसाफ़ी हो ख़त्म की जाए, पहला मुतालबा। दूसरा मुतालबा है कि लोगों का जो मैंडेट छीना गया था 8 फरवरी को, जो कि फ़ॉर्म 45 के तहत सही नताइज बताता है, वो उनको वापस दिया जाए और एक नुमाइंदा हुकूमत आए। तीसरा मुतालबा क्या है कि फ़ौज को बैरकों में भेजा जाए और इसको सियासत से आखिर यौम आखिर तक, क़यामत तक सियासत में आने की इजाज़त ना दी जाए। चौथा मुतालबा है कि बिल्कुल एक साफ और शफ़ाफ तरीके से सबका एहतसाब हो। जिन्होंने कानून तोड़ा, जिन्होंने आइन तोड़ा, चाहे वो जर्नैल हैं, चाहे वो फ़ौजी अफ़सर सिपाही है, चाहे वो पुलिस अफ़सर सिपाही है, चाहे वो जजेस हैं या उनके चाहे ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे कोई भी कानून नाफ़िज़ करने वाली एजेंसियाँ हैं, चाहे कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी, कोई भी ऐसा फ़र्द, औरत जिसने कानून तोड़ा, आइन तोड़ा, उसका एहतसाब होगा। और आखिर में बहुत हमें दूररस इस्लाहात चाहिए इस मुल्क को रिफ़ॉर्म करने के लिए, इस्लाह करने के, फ़ौज से शुरू होने, फ़ौज से की इस्लाह करने से सबसे पहले वो। आखिर ये 5 पॉइंट एजेंडा है, ठीक है जी? इसमें कोई बड़ा सिंपल है। मुझे ये आप बताएँ कि रोज़ ये टंग टकोरे जो पीटीआई के अंदर नाम नहाद लीडर हैं और पीटीआई के जो असल लीडर हैं और अवाम जो है, रोज़ हम क्या करते हैं इस 5 नुकाती एजेंडा को हासिल करने के लिए? जी आदिल। देखिए सर, दिसंबर में पिछले साल हमने कहा था कि हमें खबरें कंफर्म मिल गई थी कि पीटीआई पार्टी लीडरशिप जो है वो हाईजैक कर ली गई है। तमाम नहीं, लेकिन वो लोग जिनको मेन स्ट्रीम पे कवरेज दी जा रही है, वो लोग जो मेन स्ट्रीम पे पहले भी मौजूद थे, इमरान खान के करीबी साथी समझे जाते थे, जो टिकटॉक के ऊपर वायरल थे, जो टन टकोरी के अंदर बड़े आगे थे, उनको बेसिकली काबू करके आगे रखा गया और उनको जो है लॉन्च किया गया ताकि न्यू नॉर्मल क्रिएट किया जा सके और लोगों की जो है वो नजरें हटाई जा सके असल मामलात से। और इनको बताया यह गया कि इमरान खान को अभी आप भूल जाओ, और ये मान भी गए, इमरान खान को भूल गए। इसलिए ये पीटीआई के अंदर जो है अगले शाही खानदान की तैयारी कर रहे हैं और हर कोई जो है अपनी कोई टीम वर्क नहीं कर रहा। इमरान खान ने हमेशा टीम वर्क के ऊपर तरजीह दी है, इंडिविजुअल प्लेयर्स को, चाहे वो कितना ही तगड़ा प्लेयर क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पे टीम वर्क आपको नजर नहीं आता क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट ने इनको जो गोली कराई है और जो इनको जो बात बताई है वो ये है कि भूल जाओ इमरान खान को, वो नहीं वापस आने वाला। अपना सोचो, अपनी गेम करो, और जो जितनी अच्छी गेम करेगा, जो जितना अच्छा सर्कस चलाएगा, सर्कस का शेर बन के हमारे हंटर पे नाचेगा, उसको उतना ज्यादा तरक्की भी मिलेगी, कवरेज भी मिलेगी, मशहूरी मिलेगी। लेकिन सर ये क्यों हर दफा भूल जाते हैं कि पीटीआई की लीडरशिप हाईजैक चंद दिनों के लिए तो की जा सकती है, लेकिन अवाम को हाईजैक नहीं किया जा सकता। अवाम के जहनों को हाईजैक करने के लिए जो आप काम कर रहे हैं, तो चंद लोगों को चंद दिनों के लिए आप बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन तमाम लोगों को तमाम अरसे के लिए बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। जी सर।
عادل یہ بالکل آپ نے صحیح کہا. تو میں جو یہ کہہ رہا تھا نا کہ ہمارا پیمانہ روز یہ ہوگا جب ہم آئیں گے، روز آئیں گے نا، ہم کہیں گے جی آج جو ہے پی ٹی آئی کی ٹن ٹکور لیڈرشپ یا پی ٹی آئی کے اصل لیڈر یا پی ٹی آئی کی جو ان کی جو رینک اینڈ فائل جو ورکر ہے، انہوں نے کیا کام کیا ہے پچھلے 24 گھنٹے میں عمران خان کی رہائی کے لیے، تمام قیدیوں کی رہائی کے لیے. انہوں نے کیا کام کیا ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ جی یہ جو مینڈیٹ ہے یہ واپس لیا جا رہا ہے. انہوں نے کیا کام کیا ہے کہ فوج کو بیرکوں میں بھیجنے کے لیے کیا اقدام انہوں نے کیے ہیں. انہوں نے کیا اقدام کیا ہے کہ یہ جو احتساب کا عمل ہے کہ کوئی بھی جس نے آئین اور قانون توڑا اس کے متعلق انہوں نے پچھلے 24 گھنٹے میں کیا اقدام کیے ہیں. اور پانچواں کہ یہ ملک کے اندر جو ریفارم ہے، اصلاحات ہیں، ان کے لیے کیا کام کیا. ہم ہر روز عادل، میں اور آپ ان 5 چیزوں پہ سوال اٹھائیں گے کہ بھائی ٹن ٹکوروں نے، اصل پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے جو صحیح ہے، اصل پی ٹی آئی کے ورکر انہوں نے، پاکستان کی عوام نے، اور دیگر لوگوں نے، چاہے وی لاگر ہیں، چاہے جرنلسٹ ہیں، چاہے میڈیا، انہوں نے کیا کام کیا ان 5 نکات کو حاصل کرنے کے. چھوٹا سا بھی کام کیا. میں کیوں کہہ رہا ہوں عادل؟ بیکاز عادل جو میرے خلاف اور آپ کے خلاف جو ایک مہم چلائی گئی نا، میں کسی کا نام لے لیتا، لیکن میں حیران ہوں ان کئی اینالسٹ کا جو سوشل میڈیا کے ہیں یا مین سٹریم کے، جن کو عقل ہے، جن کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہے، ان کو پتہ ہے کہ فوج سارے اس کے پیچھے، ان کو پتہ ہے کہ پارٹی ہائی جیک ہوگی، ان کو پتہ ہے کہ مروہ ٹاؤٹ ہے. مجھے نجی کانورسیشنز میں کہا اور پبلکلی آ کے کہتے ہیں کہ حیدر مہدی اور عادل راجہ جو ہے نا یہ غلط ہے. میں ان پہ حیران ہوں. اور یہ ملک سے باہر رہتے ہیں. بائی دا وے موہت کی بات نہیں میں کر رہا، میں بالکل موہت کی بات نہیں کر رہا. موہت جو بھی کہتا ہے سامنے کہتا ہے. یہ میں اور لوگوں کی بات کر رہا ہوں، کہیں آسٹریلیا میں بیٹھے ہوئے ہیں. سر یہاں پہ میں ٹھیک ہے چھوڑے سر، جو بھی ہیں سب کو عوام کو اچھے طریقے سے پتا ہے. ڈونٹ گیو دم امپورٹنس. عوام اتنی بیوقوف نہیں ہے جتنا یہ لوگ سمجھتے ہیں. اپنے ایجنڈے چلا رہے ہیں، اپنی ذاتیات کے اوپر بات کر رہے ہیں، گینگ بنائے ہوئے ہیں، جو مرضی کرنے دیں ان کو. لیکن اسٹیٹ کے پاس آپ کو پتا ہے نا کوریسو پاور بہت زیادہ ہوتی ہے، بدماشی کرنے کی طاقت بھی جس کو کہتے ہیں. باہر بیٹھنے والے کا جو State- کہ بڑا شروع سے گالیاں بھی دے رہا تھا. سر میں پلیز میں اس کو لیٹ می جسٹ سمرائز اٹ. ڈومیسٹکلی تمام لوگوں کو کنٹرول کر لیا گیا ہے. درمیان میں پی ٹی آئی کے اندر بھی اپنے بنڈے چھوڑے گئے ہیں، ان کو موقع موقع پہ استعمال کیا جاتا ہے. میں اور آپ ٹارگٹ نمبر 1 ہے، کیونکہ ہم نام لے کے جرنیلوں کو ننگا کرتے ہیں اور ان کا جو ہے نا تمام گن دکھاتے ہیں. تو اس لیے میں اور آپ ٹارگٹ نمبر 1 ہے، اس لیے ہمارا کورٹ مارشل ہوا ہے. ان میں سے کس کا کورٹ مارشل ہوا ہے سر؟ ان کو تو پیچھے جو ہے پاکستان سے بھی قابو کر کے بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی لوگوں کو قابو کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے سر، جو پاکستان سے باہر ہیں ان کو بھی قابو کیا جا رہا ہے مختلف حیلوں بہانوں سے. لیکن ڈومیسٹک لوگوں کو ٹیم اور قابو کرنے کے بعد ان جو فیملیز پاکستان میں پڑی ہوئی ہیں یا پراپرٹیز پاکستان میں، ہر کوئی ہماری طرح ضبط کروا کے تو جو ہے نیلامیاں نہیں کروا سکتا نا سر. ان کو قابو کرنے کے بعد جو اس وقت ڈرامہ چلایا جا رہا ہے وہ یہ چلایا جا رہا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ جرنیلوں کو یہ لگتا ہے، میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں، کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ جو پاکستان کے اندر باقاعدہ طور کے اوپر جو فسطائیت سے جو لوگ متفق نہیں ہیں، سہمت نہیں ہیں، جو وائس آف ڈسینٹ ہے، اس کو جو سپورٹ ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کی فزیکل اور فائنینشل سپورٹ ہے. اب ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. بہت سے اوورسیز پاکستانی سے بات ہوئی، ان کو فون آ رہے ہیں باقاعدہ طور کے اوپر، بڑے عرصے سے آ رہے ہیں، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، برین واشنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جو آگے سے شٹ اپ کال دے رہا ہے ان کو واپس نہیں پھر وہ کال کرتے. جو سمجھدار پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، دنیا دیکھی اوورسیز پاکستانیز نے. لیکن اوورسیز پاکستانیز کو ڈسکریج کرنے کی، ڈیمورلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ پاکستان کی حقیقی آزادی کی جو سٹرگل ہے اس کو ابینڈن کر دیں، اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ صرف یہی تو لوگ رہ گئے ہیں. یہ پی ٹی آئی کے اندر لوگوں کو ٹاسک دیا گیا تھا کہ جو سورسز ہیں فائنینس کی پی ٹی آئی کی، ان کو آئیڈینٹیفائی کریں. یہ بات میں نے پچھلے سال بتائی تھی، اور اب یہ پروگریس جو آپریشن اپنی ایڈوانس سٹیجز کے اندر ہے. یہ آئیڈینٹیفائی پی ٹی آئی کے لیے جو فنڈ ریز کرنے آتے رہے ہیں لوگ، جو پی ٹی آئی کے نام پہ، عمران خان کے نام کے اوپر جھوٹ بول کے
فنڈ اکٹھے کرنے کی لوگوں سے مانگتے رہے ہیں. امریکہ میں, یوکے میں, یورپ میں ان لوگوں کی لسٹیں تیار کر کے ISI کو دی گئی ہیں, آئی سیکشن کو, انٹرنیشنل والوں کو, کہ جاؤ جی ان کو ابھی ٹارگٹ کرو, ان کو ڈیمورلائز کرو یا ان کو ہراس کرو. لیول آف ہراسمنٹ انکریز کیے جا رہے ہیں, ٹرانس نیشنل سپریشن جو ہے وہ بڑھائی جا رہی ہے. اور وہ تو میں نے باقاعدہ طور کے اوپر ڈاکومنٹ لیک کر کے آپ کو ثابت کیا ہے کہ ٹرانسلیشن سپریشن کی جا رہی ہے. تو بیسکلی یہ ابھی فل گیئر کے اندر آپریشن ہے, کیونکہ ڈومیسٹک پاکستان قابو ہو چکا ہے. باہر بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ درمیان میں نرم ملائم, وہ کہتے ہیں جی بات کیا کرو, پیغام کیا دیا جا رہا ہے. جو سو کال جرنلسٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم پروفیشنل جرنلسٹ ہیں, ان کو پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ بھائی تم لوگ سیاست دانوں کو جتنا مرضی رگڑو, شہباز, نواز, زرداری کو اور PTI والوں کو جتنا مرضی رگڑو, جو مرضی کو, ہماری بات نہیں کرنی. ہاں اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہہ دیا, یہ میں یہ آپ کر کو دیا, یہ بات کر دیں بس, اس سے آگے نہیں بات کرنی. کوئی نئی بات نہیں, ہمیشہ سے یہی کہہ رہے ہیں, لیکن ٹارگٹ اوورسیز پاکستانیز ہیں. جی سر. عادل تھینک یو. اوورسیز پاکستانیز کی میں بات آپ کو, اور آپ کو پتہ ہے ہم نے تو اس کی بہت بات کی, لیکن لوگوں کو یاد دلانے کے لیے جو سب سے پہلے ریڈ فلیگ تھا شیر افضل مروت کا میری نظر میں, وہ تھا جب شیر افضل مروت لندن گیا تھا اور کہہ کے گیا کہ اس کو عمران خان نے بھیجا ہے, اور وہاں جا کے اس نے بڑے عجیب قسم کے لائر سے ملا جو 2 نمبر قسم کے لائر تھے. تو مجھے جب وہاں سے خبریں آئیں کہ مہدی صاحب یہ عجیب لوگوں سے مل رہا ہے, اور آپ ذرا کریں کہ واقعی اس کو عمران خان نے بھیجا کہ نہیں, اسی کہ یہ پیسے اکٹھے کر رہے ہیں. میں وہ ایک جس نے مجھے کہا, کہتا ہے جی میں 20 سال سے UK میں PTI کا بڑا سینئر لیڈر ہوں, آج تک کسی آدمی نے اس طرح آ کے پیسے نہیں مانگے. کوئی بھی PTI کا لیڈر آیا ہے, جب بھی ہوتا ہے وہ پارٹی کے فنڈ جو ان کا ہوتا ہے وہاں جاتے ہیں تو پتہ کرائیں. میں نے جب پتہ کرایا, انہوں نے کہا جی اس نے کو بالکل اجازت نہیں دی. پھر میں نے جب پتہ کیا کہ یہ کیا ہے, تو مجھے عادل آپ کو یاد ہے کہ ہمیں بتایا گیا کہ یہ سارے ان لوگوں سے مل رہا ہے جو کہ فنڈ ریزنگ کرتے تھے PTI کے, اور بڑے بڑے بھاری برکم رقم دیتے تھے. ان کو اس نے آئیڈینٹیفائی کیا, ان کے نام بنائی, لسٹیں بنائی, اور لسٹیں بنا کے ISI کو سپلائی کی. میری نظر میں وہ پہلے ریڈ فلیگ تھا. اور یہ دوسری مجھے جو پتہ چلی, وہ جب میں الاباما گیا, اور میں نام نہیں لیتا, ایک صاحب نے بڑی دھواں تقریر کی ہمارے کھانے پہ, اور جگتیں لگائیں, مطلب جس طرح یہ کون سے ہوتے ہیں, یہ جو وہ لے کے کیا ہوتے ہیں, بھانڈ ہوتے ہیں, بھانڈ نما تقریر کی اس نے. اور کہتا ہے آپ لوگ کچھ مت کریں پاکستان کے لیے, آپ کیوں پاکستان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, پاکستان ٹھیک ہو جائے گا, آپ اپنے گھر چلائیں, اپنی نوکریاں کریں, اپنے بچوں کو سنبھالیں, آپ مت کریں, کچھ مت کریں پاکستان کے لیے. کھل کے ایک دفعہ نہیں کو 10 دفعہ کا. anyway, تو مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ ایک بہت بڑی مہم ہے اوورسیز پاکستانی کو. ڈومیسٹکلی عادل میں آپ کو یہ اندر کی خبر دے رہا ہوں, ایک 27 سالہ انٹیلیجنس کا سروس کرنے والا فوجی افسر میرے سے سینئر ہے, اس نے مجھے کہا کہ جی 3 آفرز دی گئی ہیں PTI کے لیڈرز کو وقتاً فوقتاً, جیسے جیسے ان کو پکڑتے تھے یا ٹارچر کرتے تھے یا ان کے گھر جاتے تھے یا اٹھاتے تھے. پہلی, عمران خان از ناٹ کمنگ بیک. کلیئرلی ان کو کہتا ہے جی کوئی بھی میجر کرنیل بریگیڈیئر جو آ کے ملتا تھا PTI کے لیڈر سے, وہ کہتا تھا عمران خان واپس نہیں آئے گا, آپ یہ ذہن نشین کر لیں. آصم منیر بھی کہیں نہیں جائے گا, آصم منیر کم از کم 5 سے 10 سال آرمی چیف رہے گا, عمران خان کم از کم 5 سے 10 سال قید میں رہے گا. یہ ان کو پہلی بات کہی. دوسری بات کہی, اب اگر آپ نے سیاست کرنی ہے, آپ سیاست ضرور کریں, PTI کے اندر رہ کے کریں, لیکن آپ یہ مفروضہ لے کے چلیں, یہ پریمس لے کے چلیں کہ عمران خان باہر نہیں نکلے گا, عمران خان وزیر اعظم نہیں ہوگا. اس حساب سے لے کر آپ اپنی سیاست کریں. تیسری بات کہی, جس مرضی کو آپ کرٹیسائز کریں, الیکشن کمیشن کو کریں, جوڈیشری کو کریں, فائز عیسیٰ کو کریں, پولیس کو کریں, سیاست دانوں کو کریں, نواز شریف کو کریں, زرداری کو کریں, فضل الرحمان کو, جس مرضی, 2 ہستیوں کو آپ نہیں کر سکتے, ایک آرمی چیف, دوسرا فوج. یہ 3 کنڈیشنز ہیں, یہ اس نے مجھے قسم کھا کے بتائی ہے. کہتے ہیں سر یہ 3 کنڈیشن دی. اب آپ یہ جب یہ ہماری پریس کانفرنس کے بعد اس نے کہا اب آپ یہ جو چیزیں دیکھ رہے ہیں نا, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یا مجبوراً, جس طرح شہریار افریدی, ہو سکتا ہے شندانہ بھی مجبوراً یہ کر رہی ہو, مجھے نہیں پتا, اور شیر افضل مروت تو ٹاؤٹ ہے, اس نے تو یہ بیانیہ پھیلایا. اسد قیصر بھی ٹاؤٹ ہے. اسد قیصر آپ کو یاد ہے اس نے اسمبلی کا سیشن چیئر کرنے سے ریفیوز کر دیا.
کہ میں نہیں یہ ریزولوشن اس کو تحویل کروں گا. پھر قاسم سوری کو کرنا پڑا. وہ عمران خان سے جب ملنے اسمبلی جا رہا تھا اس کو واپس بلایا, وہ واپس نہیں آیا. پرویز خٹک کی جب پریس کانفرنس ہوئی یہ ساتھ بیٹھا ہوا تھا, بعد میں اس نے کہا میں نہیں, تو ذاتی بات کی ہے, اور اب کہتے ہیں جی عمران خان اور یہ اور وہ. یہ سارے وہ لوگ ہیں, اور بھی ہوں گے مجھے نہیں پتا, اور جنہوں نے ان کو ہاں کر دی. اب وہ کہتے ہیں, کچھ مجھے کہتے ہیں سر انہوں نے ہاں اس لیے کی ہے کہ یہ بھی ایک منصوبہ ہے, بعد میں جب وقت آئے گا تو پھر یہ اپنے آپ کو صحیح ظاہر کریں گے, یہ ایسے لوگ نہیں ہیں, یہ بس اپنا جو ہے نا وہ کہتے ہیں ول فائٹ ٹو, کیا کہتے ہیں, سرنڈر ٹو فائٹ انادر ڈے. یہ اس وقت ہتھیار ڈالیں اگلے کے لیے, live to fight another day. لیو نہیں ٹو نہیں فائٹ سر, انادر. میں نے کہا بھائی جان یہ مجبوری فوج اور نے. بےغیرتی میں جو فرق ہوتا ہے وہ نظر آ جاتا ہے سر. تو عادل اس پہ کیا کامنٹ ہے آپ کا, یہ جو میں نے آپ کو خبر بریکنگ نیوز دی ہے؟ سر یہ تو کنفرم بات ہے, پی ٹی آئی میں نئی رائل فیملی کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے اندر. جو ہے نا وہ یہ بھی جس طرح جرنیل جو ہے عاصم منیر اور ندیم انجم اور ان کے جو سیکٹر کمانڈر اور باقی جرنیل گدوں کی طرح پاکستان کی کو زندہ لاش بھی نہیں ہے, جو لاش یہ زندہ لاش کو بمبور رہے ہیں, اسی طرح یہ لوگ جو ہے پی ٹی آئی کو زندہ لاش سمجھ کے بمبور رہے ہیں کہ نئی رائل فیملی کون سی کریٹ ہوگی, یہ بات کر رہے ہیں. اور عمران خان جیل میں انہوں نے یقین کر لیا, جو آپ بات کریں انہوں نے یقین کیا ہے کہ اب نہیں واپس آنے والا, ابھی اپنی گیم چلانے کے چکر میں سارے کے سارے. تو یہ سر بہت خطرناک بات ہے, یہ معاملات چل نہیں سکتے, تھک کے اوپر گیم سکے تھک پہ نہیں چلائی جا سکتی. جو جس طرح جو ہے الیکشن کمیشن پاکستان نے لگایا ہے فارم 45 کی صورت میں, اور اصل میں عاصم منیر لگا رہا ہے جو پوری قوم کو, لیکن لگ اصل میں فوج کو رہا ہے. یہ فوج جو ہے یہ اس کو یہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا جو اس وقت بھگتنا پڑ رہا ہے ان کو. ہم نے جو ہے گزشتہ روز اسحاق ڈار کی جو آڈیو لیک کی ہے, جو وہ باتیں کر رہا ہے, وہ اگر وہ لوگ جو ان کے ساتھی ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں تو آپ کے خیال میں پبلک کیا کیا باتیں نہیں کر رہی, سوچے تو صحیح ذرا آپ سر. اور یہ آپ کے خیال میں اس کی وجہ سے یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آ سکے گی؟ یہ بلی کو چھیچڑوں کے خواب ہیں, یہ رہے گا اتنا عرصہ رہے گا, یہ رہے گا تو یا یہ رہے گا یا پاکستان رہے گا, دونوں میں سے ایک ہی چیز رہے گی سر, یہ بھی اچھا بات ذہن کے اندر رکھیے. جی سر. عادل, ایک اور میں نا زبردست تجزیہ آپ کو پیش کرتا ہوں, اور سر یہ لوگ جو بھی سن رہے ہیں ہمارے سننے والے بہت غور سے یہ سنیں میری بات اور اس کو ذہن نشین کر لیں. عادل نے جو نیو نارمل کا بات بیانیہ شروع کیا تھا نا آج سے میرا خیال ہے کوئی ایک مہینہ پہلے, کہ آپ لوگوں کو ایک نئی حقیقت پر آپ کو رام کر رہے ہیں کہ بھائی اب الیکشن ہو گئے. الیکشن کے بعد عادل نے کہا الیکشن اب ہو گئے, اب الیکشن کو مان لو, اسی طرح آگے چلو اور حالات ٹھیک ہو جائیں گے, اپنا معیشت, اپنا گھر سنبھالو, اپنی نوکری سنبھالو, اپنا پیسہ سنبھالو, اور بھول جاؤ عمران خان کو. اور پارٹی نے بھی, ان کی پارٹی نے بھی یہی بیانیہ کرنا شروع کر دیا, ساروں نے نہیں لیکن شیر اروز مروت کہتا ہے 5 سال, عمر ایوب کہتا ہے 5 سال, علی محمد خان کہتا ہے کہ بہت بڑا گریٹ لیڈر ہے نواز شریف, گریٹ لیڈر ہے زرداری. سب لوگ جو ہیں بس یہ سکی تقریریں کرتے ہیں. ایک بندے نے بھی اچک صحیح جیسی تقریر نہیں کی فوج کے خلاف, پی ٹی آئی کے ایک بندے نے نہیں کی. کمال ہے, مطلب اچک صحیح کر گیا کہ یہ فوج کو ٹھوس کے بیرکوں میں گھسا دیں گے, ان میں سے کسی ایک نے نہیں کی. میرا تجزیہ, یہ بڑے غور سے سنیں, میرا تجزیہ یہ ہے کہ جب یہ آپ کو رام کر لیں گے نا قوم کو, یہ پھر 2 سال کے اندر ایک نئی الیکشن کرائیں گے اور اس کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت کو لے کے آئیں گے, جس کے اندر جو عادل کہہ رہا ہے نا, وہ جو نیا ایک خاندان رائل فیملی کو تیار کیا جا رہا ہے نا, اس رائل فیملی کو لا کے پاکستان پہ مسلط کر دیا جائے گا, اور جناب فوج پیچھے اپنا وہی کام کرتی رہے گی, لوگ بھی خوش, پی ٹی آئی کی حکومت بھی آ گئی, چلو کوئی بات نہیں, عمران خان نہیں آیا کوئی بات نہیں, پی ٹی آئی کی تو حکومت آ گئی ہے نا جی. اور یہ میرا آپ تجزیہ یاد رکھیں, ٹھیک ہے, یہ ان کا, بیکاز یہ اس کے علاوہ ان کے پاس چارہ اور کوئی آپشن نہیں ہے. اور اللہ نہ کرے کہ یہ عمران خان کو کوئی ایسی تقویت پہنچائیں کہ اس سے, وہ بھی ایک میرا آخری تجزیہ ہے. تو عادل اس میں صرف ایڈ آپ کی بات کنفرم کرتے ہوئے یہ ایڈ کر دوں کہ علی محمد خان نے ایسے ہوا میں بات نہیں کی کہ جی نواز شریف عظیم لیڈر ہے, زرداری عظیم لیڈر ہے. آگے چل کے نیشنل یونٹی گورنمنٹ کے نام کے اوپر نواز شریف کی باری, پھر زرداری کی باری, پھر ہماری باری, عمران خان جیل میں, یا پیپل پارٹی کو ساتھ میں لا کے گورنمنٹ بنانے کے جو خواب ہیں وہ بھی پورے کیے جا سکتے ہیں اسی فارمولے کے تحت جو آپ کہہ رہے ہیں. اس بالکل اٹ از ویری مچ اے پاسبلٹی. نومبر تک یہ
اسی بوٹ پالشی شبہات سے اپنی ایکسٹینشن لینے کے بعد اس کو کرے فارغ اور ہاں کہے ہاں جی ابھی اور تو کرے گا فارغ، نو کرے گا۔ کانفیڈنس ہو گیا ہے، نو کانفیڈنس ہو گیا ہے، ابھی پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی کو جوڑ کے لے آؤ۔ ہاں بہت اچھی بات کیا تھا، بیکاز اس کو چاہیے ایکسٹینشن، اس تک کرے گا، اور 2/3 ان کو ابھی دے دیں گی سیٹیں۔ یہ جتنی انہوں نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کرا دی ہیں، یہ ابھی سے لے کر نومبر سے پہلے تک یہ کرا دے گا۔ جیسی اس کی ایکسٹینشن آئے گی 2-3 مہینے میں، میرا خیال ہے یہ اتنا چلاک ہے، یہ ان کی حکومت کو گرا دے گا، پھر اگلی حکومت آ جائے گی، پی ٹی آئی والے آ جائیں گے، ہمیں وہ بھی۔ ایکسٹینشن کی ضرورت ہی نہ ہو، سیدھا اسٹریٹ فارورڈ ٹینیور ہی جو ہے وہ 6 سال کا یا 5 سال کا کھینچ جائے۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تحت، بالکل۔ ہاں، عادل آخری میں بات کرنا چاہتا ہوں، کلوز کر رہے ہیں ہم، 20 منٹ ہم نے کہا تھا ہو جائیں گے، میرے خیال دو کچھ لوگ جو ہے نا آپ کے کہتے ہیں جی بڑا ابریسو ہے، مجھے کہتے ہیں بڑی سخت بات کرتے ہیں مہدی صاحب فلانا، جو ہے نا ڈپلومیٹک۔ میں نے کہا عادل کے 14 لاکھ فالوور ہیں، میرے بھی کوئی 4.5 لاکھ ہے، مجھے یہ بتائیں، ہم جو بات کرتے ہیں کوئی ہماری بات سنتا ہی ہے نا، ہماری بات کا کوئی اثر ہوتا ہے نا، تو لوگ سنتے ہیں۔ مطلب میں اور عادل نہ پدی کا شوروا، آنیسٹلی میں فرینکلی بتاؤں، دو بندے، ایک یو کے میں بیٹھے کینیڈا میں بیٹھے، اس نے 7.5 لاکھ نیوکلیئر آرمڈ فوج کو وقتہ ڈالا گیا، ہم نے پی ٹی آئی کے اندر جتنے ٹنگ ٹکور مراسی تبلچی گھنگرو پہننے والے ناچنے والے مروت جیسے بندر اور اسد کیسر جیسے بندروں کو ناک میں دم کر دیا ہے، باقی چھپے پھر رہے ہیں کہ ہمارے سامنے نہ آئے۔ شندانہ گزار شرمی بیٹھی ہوئی ہے، اس باپ کی بیٹی ہے جس نے عمران کو دھوکہ دیا اور اپنے باپ کے نقش قدم پہ چل رہی ہے۔ کچھ اور لوگ ہیں جو سامنے ظاہر نہیں آتے ہیں، کھل کے بات نہیں کرتے۔ پوری پیپلز پارٹی مسلم لیگ کو کہتے ہیں نتھ ڈال دی ہے۔ تو عادل کوئی بات آپ صحیح کرتے ہی ہوں گے نا، جو یہ لوگ کرتے، ٹھیک ہے ہم مانتے کبھی غلط بات کر جاتے ہیں، الفاظ کا چناؤ نہیں صحیح ہوتا، لیکن ہم غدار نہیں ہیں ملک کے، اور ہم کوئی افراتفری نہیں کرنا چاہ رہے۔ ہمارے یہ 5 نکاتی ایجنڈا ہے، دیکھ لیں پھر سے 5 نکاتی تھے، کیا چیز آزادی، عوام کا مینڈیٹ، بیرک میں فوج، احتساب، قومی اصلاحات۔ جی عادل پھر ریپ اپ۔ سر ایک بیمار جسم کو، ہمارا ملک بیمار ہے، بیمار جسم کو جو ہے میٹھی گولیوں سے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا، گولیاں کڑوی دینی ہوتی ہیں، اور میرے پاس ویسے بھی میٹھی گولیاں نہیں ہوتی، اور اگر آپ کو جو ہے میٹھی گولیاں چاہیے تو آپ کسی اور جگہ کے اوپر جائیں، میرے پاس تو کڑوی گولیاں ہوتی ہیں، علاج کرنا ہے ہم نے یہاں پہ، تو جب علاج ہو جائے گا تو پھر ہم خود بھی کھائیں گے میٹھی گولیاں، آپ کو بھی کھلائیں گے، فی الحال تو یہ مشکل ہے، نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ اور ہم نے وہ جو بات کرنی ہے وہ ہمیں یہی کرنی ہے، اور ہم اس زبان میں بات کرتے ہیں جو ان کو سمجھ آتی ہے۔ یہ جو شستہ زبان کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ بات کر کے جینڈر نیوٹرل بات کر کے جو ہے ان جرنیلوں کو، ان کو جنسی درندوں کو یہ بات سمجھ آ جائے گی، تو آپ کی غلط فہمی ہے جناب، یہ نہیں سمجھتے اس قسم کی بات۔ جو یہ زبان سمجھتے ہیں نا، ہم اس زبان میں بات کرتے ہیں، تب ان کو تکلیف ہوتی ہے، تب یہ ریئیکٹ کرتے ہیں جو یہ کر رہے ہیں، نہیں تو ان کو کیا فکر ہوتی کہ جو مرضی ہم بات کرتے رہتے۔ فکر مطلب ان کو عادل، ہے کیونکہ ان کی زبان میں ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ جی سر۔ دیکھو عادل، اینڈ میں کیا کہ ریپ اپ کرتا ہوں، اسد قیصر کو شرم آنی چاہیے تھی، شرم آنی چاہیے تھی کہ اس نے یہ پریس کانفرنس کی، اس لیے شرم آنی چاہیے تھی کہ مجھے اور میرے اور آپ کے خلاف کی، اس لیے شرم آنی چاہیے تھی، لیڈر ان کا قید میں، اہلیہ ان کی قید میں، اہلیہ کو تیزاب دیا ہوا ہے، 10,000 بندے آپ کے قید میں ہیں، مینڈیٹ آپ کا چوری ہوا ہے، ای سی پی نے اسی دن آپ کی ریزروڈ سیٹس آپ سے چھین لی، پورا پاکستان کہہ رہا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، پورا پاکستان کہہ رہا ہے کہ فوج اس کے پیچھے ہے، پورا پاکستان کہہ رہا ہے کہ عاصم منیر نے کرائی ہے، پورا پاکستان جو ہے وہ ایک دہشت گرد نظام کے اندر بند ہے، چھپا ہے، اور آپ دونوں کو صرف یہ ملا کہ حیدر مہدی اور عادل راجہ سے لا تعلقی کرے۔ اول تو لا تعلقی کس قسم کی لا تعلقی بھائی، ہم میں عادل ہم تو ہے ہی نہیں، یہ ذرا بہت سوچنے والی بات ہے۔ اور جو سننے والے لوگ ہیں نا، جو ابھی بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو گھنگرو پہننے والے بندر ہیں مروت اور اسد قیصر خاص طور پر، اور شاید ان کے ساتھ سندانہ بھی شامل ہے، پتہ نہیں اپنی مرضی سے شامل ہے کہ نہیں شامل، مجھے یہ نہیں پتا، اس لیے کہ شہریار افریدی تو اپنی مرضی سے شامل نہیں ہو سکتا، علی محمد خان ان کی مرضی سے شامل ضرور ہے، اس لیے اس نے کوئی قید کود نہیں کاٹی۔ ان لوگوں کو اپنے آپ کو مروت اور اسد کیسر جیسے بندروں سے لا تعلقی کرنا ہے، ان کو لا تعلقی کرنا ہے۔ اگر شندانہ مخلص ہے
اپنے عمران کے لیے اور پارٹی کے لیے وہ کبھی بھی ساتھ نہیں دے سکتی شیر افضل مروت کا اور اسد کیسر جیسے بندروں کا. اگر شہریار افریدی کسی مجبوری کے تحت ان کا سپورٹ کر رہا ہے اس کو بھی وہی کرنا چاہیے کہ چپ شاہ کا روزہ لے کے چپ کر کے پیچھے چلا جائے. یہ دو کے لیے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ ان سے لا تعلقی کریں. یہ اب مروت جو ہے جہاں بھی کوئی دوسرا لیڈر آتا ہے اس کے ساتھ کندھے لگا کے کھڑا ہو جاتا ہے. عاطف خان نے تقریر کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا, کونیاں مار کے دوسرے بندوں کو نکال رہا ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں. عاطف خان اس جیسے مروت جیسے بندر کے ساتھ اور اسد کیسر جیسے بندر کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتا. میری آخری ریکویسٹ ہے, آپ نے کہا ہم سے تعلقی, میں شندانہ آپ کو کہتا ہوں, شہریار افریدی آپ کو ڈائریکٹلی کہتا ہوں, عاطف خان آپ کو کہتا ہوں, جتنے وہ سینئر لیڈر ہیں اس پی ٹی آئی کے جو اپنے آپ کو منسلک کرتے ہیں مروت کے ساتھ اور اسد کیسر یہ دو بندروں کے ساتھ, یاد رکھیں آپ پاکستان کے غداروں کے ساتھ ہیں, آپ ان آدمیوں کے ساتھ ہیں جو عمران خان کے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائیدہ. سر میں ایک چیز ایڈ کر جی دوں کہ جی یہ ریلائزیشن ہے پی ٹی آئی کے اندر. مجھے کہا گیا ہے کہ ہم اس سے بہت تنگ ہیں, آپ لوگ پلیز ہاتھ ہولہ کر لیں, ہم اس کو وقت کے ساتھ ذرا دیکھ لیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فرینکسٹائنز مونسٹر جب بن جاتا ہے نا تو اس کسی کے کے قابو بعد میں. جو ہے وہ کسی کے قابو میں نہیں آتا. یہ آپ کو ضرور دیکھنا ہے. اور ہم کوئی پارٹی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن ہمیں پاکستانی ہوتے ہوئے, عمران خان کو اپنا لیڈر مانگتے ہوئے, حقیقی آزادی کے مجاہد ہوتے ہوئے یہ ہم بات کریں اور ہم بات کرتے رہیں گے, چاہے آپ کو پسند آتی ہے نہ آئی. کڑوی گولیاں ذائقہ تو بہت برا ہوتا ہے لیکن علاج اسی سے ہوتا ہے. تھینک یو سر. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں عادل, اور جب تک عمران کی رہائی نہیں ہوگی باقی کچھ بھی نہیں ہو سکتا پاکستان. جب تک رہائی نہیں ہوگی, نہ آپ کو الیکشن کا مینڈیٹ یہ دیں گے, تو ہماری تو دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عادل آپ کے اہل ویال کو, پیاروں کو, سب کو حفظ و امان میں رکھے, پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جو حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں پاکستان میں ان کو حفظ و امان میں رکھے, خاص طور پہ جو پاکستان کے اندر رہ کے کر رہے ہیں. اور پاکستانیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان میں جو منافق ہیں, جو مشرک ہیں, جو کافر ہیں, جو دجال ہیں, جو شیطان ہے, وہ آپ کے سامنے آئے اور آتے جا رہے ہیں. وہ خود اپنی حرکتوں سے آپ کے سامنے آتے جا رہے ہیں. اللہ کرے وہ اور بھی اپنے آپ کو ایکسپوز کریں اور آپ کو پتہ چلے کہ عمران خان کا دوست کون ہے, دشمن کون ہے, پی ٹی آئی کا دوست کون ہے, دشمن کون ہے, عوام کا دوست کون ہے, دشمن کون ہے, پاکستان کا دوست کون ہے, دشمن کون ہے. آپ کو یہ سب چیز پتہ چلے. اور جو بیچارے قید میں ہیں, مصیبتوں میں ہیں, عمران خان کی اہلیہ اور جو ہمارے ہزاروں, ہماری عالیہ حمزہ, ہماری صنم جاوید اور خواتین, ان کو رہائی ملے. اور جو بیچارے شہید ہو گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. الہی آمین. السلام علیکم, خدا حافظ. بہت شکریہ عادل. تھینک یو سر. پاکستان زندہ باد. فی امان اللہ. پاکستان زندہ باد.